अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। जैसा कि आज मिनी बजट के ऊपर कौमी असेंबली में गर्मा गर्म बहस जारी रही और इस बहस व मुबाहिसे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि स्टेट बैंक तक को आपने गिरवी कर दिया है। साथ साथ इस वक्त जो सूरत हाल एक गरीब आदमी के लिए है वो इंतहाई परेशान कुन है। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप बजट पे बजट पेश क्या कर रहे हैं और ये मिनी बजट जो पेश किया जा रहा है ये मिनी बजट नहीं है, दरअसल मेगा बजट है, जिसके बाद एक आम आदमी की, एक गरीब इंसान के लिए और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ हमने देखा कि आज इस धुआंधार खिताब के दौरान कभी डेस्क बजती थी और कभी मुख्तलिफ जमातों की जानिब से नारेबाजी भी की जाती रही, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने एक भरपूर वक्त लिया और अपनी पूरी तकरीर मुकम्मल की। उनको बार बार टोका भी जाता रहा कि आप दूसरों का ख्याल करें, मगर उनकी एक ही बात थी कि इस वक्त गरीब आदमी के लिए कुछ किया जाए, महंगाई की चक्की में पिसे इस गरीब आदमी के लिए कुछ करें। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि एक फोन के अंदर जो भी आप कॉल कर रहे होते हैं तो पहले खुदकार आवाज आती थी, यानी एक रिकॉर्डिंग चलती थी जिसमें कहा जाता था कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। लेकिन आजकल आप फोन करते हैं तो एक खुदकार आवाज आपको सुनाई देती है कि अगर आपकी तनख्वाह 50,000 के करीब है तो आप SMS करके अपने आप को रजिस्टर करवाइए और हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले राशन कार्ड का फायदा उठाइए और उसके जरिए आप राशन के ऊपर सहूलत हासिल कर सकते हैं तकरीबन 1,000 रुपए तक की। लेकिन पूछना यह है कि 1,000 रुपए की इस राशन कार्ड के जरिए जो सहूलत दी जा रही है, सफेद पोश तबका अपने आप को किस तरह से पेश कर देगा कि जनाब मैं 1,000 रुपए के लिए अपने आप को रजिस्टर कराऊं और उसके बाद जाके दुकानदार के पास से वो राशन हासिल करूं जिसपे मुझे 1,000 रुपए की सिर्फ बचत हो रही है, लेकिन मेरी जो सफेद पोशी का भरम है वो खुल जाएगा। इस तमाम सूरत हाल को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता था? 250 अरब रुपए की जो सब्सिडी इस वक्त लगाई जा रही है उसके ऊपर जो मामलात कर सकते थे, जो मिनी बजट पेश किया गया है उस पर 250 अरब रुपए लगा दी। अगर वो सब्सिडी दे दी जाती तो आम अफराद जो हैं उससे मुस्तफीद हो सकते थे और हर इंसान को उससे फ़ायदा हो सकता था। और वो मखसूस तरीके से आटा, दाल, चीनी, चावल पर अगर वो सब्सिडी दी जाती जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं तो यकीनन आम आदमी का हर एक का भला हो जाता, सफ़ेद पोश का भी भरम बाकी रह जाता। इसके साथ जो शहर कराची के मामलात हैं, धरना जारी है जमात इस्लामी का, इस पर भी हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब जो इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त मौलाना साहब के साथ मिलकर जो नंबर गेम्स के हवाले से इस वक्त इन हाउस तब्दीली की बात कर रहे हैं, क्या वो मुमकिन है कि इमरान खान साहब को हटाया जा सके या कोई और उनकी जगह मुतबादिल है? क्या ऐसा हो सकता है? इस पर हम बात करेंगे। तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तौसीक अली होती साहब, रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। जनाब बेहद शुक्रिया तशरीफ लाए। ताहिर रिजवी साहब तजियाकार हैं, सर आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। तौसीक साहब ये फरमाइएगा कि अभी जैसे हमने जिक्र भी किया कि राशन कार्ड के जरिए आप लोगों को सब्सिडाइज कर तो रहे हैं, लेकिन एक सफेद पोश जो इंसान है उसका भरम वो कहां बचेगा जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार भाई आपका शुक्रिया कि आप हमने दावत दी। वकार भाई इस पे भी तहरीक इंसाफ बिल्कुल सोच रही है कि इसका आया क्या किया जाए, और काफ़ी हद तक लोगों को जो 12-12 हज़ार रुपये आए थे और अभी 1,000 रुपये की जो ये सब्सिडी है वो भी आना शुरू हो गई है और काफ़ी हद तक इसको मतलब अब किया जा रहा है, मतलब सही किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन सर इसमें जो आप सही करने जा रहे हैं इसकी रजिस्ट्रेशन में आपने इतना वक्त लगा दिया, फिर दुकानों को रजिस्टर आप कर रहे हैं उसमें इतना वक्त लग गया। ये जो एक आम आदमी था ना उसने खुदकुशियां करनी शुरू कर दी। खुदकुशी का रेशो आप देखें कहाँ की तरफ जा रहा है, तो उसको जल्द से जल्द अगर आप सब्सिडाइज करते तो शायद ज़्यादा बेहतर हो। सर आप ये देखें ना कि 12,000 रुपये जो दिए थे वो भी काफ़ी लोगों को दिए थे, तो इसलिए मैं इसमें इतना टाइम लिया जा रहा है कि मतलब काफी हद तक करोड़ लोगों को मतलब ये सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, 2 करोड़ लोगों के जो लोगों को आप सब्सिडाइज करेंगे, टाइम तो लगेगा, खानदानों को इसका फायदा होगा। लेकिन सर इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो इस तरह की नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक आम आदमी जब दुकान पे जाता है तो वो किस तरह से अपने आप की शनाख्त कराएगा कि जी मैं मुस्तहिक इंसान हूं, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग चल रही है उस पर ये बाकायदा कहा जा रहा है कि अगर आप मुस्तहिक हैं तो आप राशन कार्ड लें, तो कौन फिर अपने आप को मुस्तहिक साबित करेगा? सर इसमें ये भी होगा ना कि मतलब इन्होंने ऐसा भी दिया हुआ है कि मतलब जैसे यूटिलिटी स्टोर वगैरह हैं, ऐसी मतलब कुछ जगहों पे ऐसा होगा तो उसमें मतलब आप अपना कार्ड दें और मतलब बस आपको
آپ کو سر یہ بات بہت آسان لگ رہی ہے لیکن انتہائی مشکل بات ہے. طاہر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو سبسڈی دینے کا ایک طریقہ کار انہوں نے رکھا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا عام انسان کو اگر سبسڈائز کر دیتے یا کم از کم یہ جو فون کال میں جو ریکارڈنگ اس وقت لگی ہوئی ہے کہ اگر آپ مستحق ہیں تو آپ راشن کارڈ حاصل کریں, کم از کم مستحق کا لفظ تو ہٹا دیں. دیکھیں بیسکلی بات یہ ہے کہ آپ, میرا خیال ہے آج ہم پہلی مرتبہ تو اس حکومت کی کارکردگی کے بارے میں کسی بھی شو میں یا اس شو میں بات نہیں کر رہے ہیں. ان کا کون سا کام انہوں نے صحیح کیا ہے؟ یہ 12,000 روپے جو دیے تھے وہ کووڈ کے زمانے میں دیے تھے. کووڈ کے زمانے میں ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی تھی, اس میں 12,000 روپے دیے تھے. اس کے بعد پہلی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی گورنمنٹ سو رہی ہے. ابھی آپ نے ایک پروگرام, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک واقعہ ہوا ہے مری میں, 18 گھنٹے مری اور اسلام آباد میں کتنا فاصلہ ہے. آپ یہ دیکھیں 18 گھنٹے ان کی حکومت سوتی رہی, ان کو پتہ ہی نہیں چلا, ان کی وزیروں کو پتہ نہیں چلا. ان کو کیا احساس ہوگا جب اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, ان کو پتہ نہیں چلا تو ان کو غریبوں کے درد کا کیا پتہ. خان صاحب کو تو میں نے بتایا نا, خان صاحب تو گھرے ہوئے بالکل. اب تو مطلب بڑی عجیب سی بات ہو گئی. ایک زمانے میں وہ کہتے تھے نا کہ ایک تو جمہوریت, کیا جمہوریت ہے. خان صاحب کے سامنے نہ ان کا وزیر بول پاتا ہے کوئی, خان صاحب کے سامنے ان کیا کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ کچھ بول سکے. ترجمان تو بولتے ہیں, ترجمان جو بات کرتے ہیں, ترجمان بولتے ہیں وقار صاحب ٹی وی پہ. خان صاحب کے سامنے وہ بھی یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ایک دم ہاتھ باندھ کے. کسی کی, جب تک آپ کسی کی تجویز لیں گے نہیں, آپ کسی کی سنیں گے نہیں, آپ نظام کیسے بنا سکیں گے. دوسری بات یہ مستحق کی بات ہے, جہاں تک یہ تو پوری قوم اب مستحق ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہاں پر سفید پوش اور وہ والا چیپٹر نہیں. اب تو یہاں پر تقریباً ساری قوم کا مہنگائی نے ایک جیسا حال کیا ہوا ہے. اور یہ تو ایک تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا انصاف یہ ہے, اس نے جتنا دکھ غریبوں کو پہنچایا ہے اتنا ہی میڈیم طبقے کو پہنچایا ہے, اتنا ہی امیروں کو, لیکن اس میں مافیا شامل نہیں ہے. کیونکہ مافیا تو ان کی ماشاءاللہ روز بروز اتنی ترقی کر رہا ہے نا, ایک سے بڑھ کے کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کا تو نعرہ اور فلسفہ یہی ہے کہ ہم انصاف پہنچائیں گے اور اسی نظریے کے اوپر یہ اوپر آئے. دیکھیں نا انصاف پہنچ رہا ہے نا. ابھی وہ عثمان جو پکڑا گیا تھا وہاں پر وہ گواہی دینے سے ہی وہ خاتون جو ہے نا وہ انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں میں تو اس کو پہچانتی ہی نہیں ہوں. انصاف ہو رہا ہے نا, انصاف کتنا زبردست ہو رہا ہے. انصاف یہاں پر آپ انصاف کی تو بات ہی نہ کریں. میرا خیال انصاف پہ اگر اس چیپٹر پہ ہم کام کریں گے, حقیقت میں بتاؤں کسی ایک یا دو چیز پر پہلے دن سے تحریک انصاف کانسنٹریٹ کرتی تو آج تحریک انصاف کا یہ حشر نہیں ہوتا کہ آج ان کے جو خیبر پختونخوا کے ایک اہم رہنما ہے ان کے بھانجے بھتیجوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. یعنی کہ جب ان کے رشتہ دار ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو عوام ان کا کیا کرے گی, عوام ان کا ساتھ کیا دے گی. اور بلکہ پارٹی کے اندر بھی ہمیں کچھ اختلافات نظر آ رہے ہیں, ویڈیو بیانات سامنے آ رہے ہیں, مختلف قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں علی زیدی صاحب کے خلاف بیان آگے, تو اس کا مطلب اندرون خانہ بھی کچھ کشمکش چل رہی ہے. نہیں ہے, میں میرے محترم بیٹھے ہوئے ہیں توثیق صاحب, میں ان سے پوچھتا ہوں علی زیدی صاحب سے ان کی کتنی مرتبہ بات ہوتی ہے, فیصل واڈوا صاحب سے ان کی کتنی مرتبہ بات ہوتی ہے. ان کے جو بڑے ہیں, جو ان کے ایم پی ہیں, جو ان کے ایم این اے ہیں, وہ اپنی ابھی فرمایا انہوں نے کہ یہ کراچی کے کوئی ظاہر ایک اہم ذمہ داری پہ ہیں. ان کو کتنی مرتبہ ان کی خان صاحب سے بات ہوئی ہے, یا انہوں نے کوئی خان صاحب کو تجویز بھیجی ہو اور وہاں سے جواب آ جائے. میں نے تو پتہ نہیں کتنی خان صاحب کو لیٹرز بھیجے ہیں, ایک فیلڈ سے متعلق تجویز بھیجی ہے, انہوں نے سننا نہیں ہے, انہوں نے بس اسی طرح ہی گزار دینا. اب کتنا رہ گیا ہے, بالکل زیادہ وقت رہا بھی نہیں ان کے پاس. یہ فرمائیے گا کرتے رہیں جو بھی کریں. بالکل, آپ کی کبھی خان صاحب سے بات ہوئی ہو تو آپ نے کوئی مشورہ دیا کہ عوام کی صورتحال ہے کیا؟ وقار بھائی ابھی وہ جس منصب پر ہے نا تو وہاں بات ہوتی ہے, مگر جب کراچی آتے ہیں تب ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک طاہر بھائی عام آدمی کی رسائی نہیں ہے, مطلب ان تک جہاں تک طاہر بھائی نے کہا کہ آپ کی علی زیدی سے کتنی بات ہوتی ہے جو وفاقی وزراء ہیں, آپ یقین کریں کہ علی زیدی سے میری روز بات ہوتی ہے. اچھا سر, کس ٹاپک پہ, مطلب یعنی کہ مہنگائی پہ کرتے ہیں یا جو مسائل ہیں؟ سر مہنگائی پہ بھی کرتے ہیں, تنظیم کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, لوگوں کو سبسڈی کے دینے کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ مطلب اختلافات, دیکھیں سر یہ واحد جماعت ہے پی ٹی آئی جس میں جمہوریت ہے, جس میں ورکر بھی بات کر سکتا ہے. آپ دوسری پارٹیوں میں جائیں نا, پیپلز پارٹی میں جائیں, نون لیگ میں جائیں, ان کی جرت نہیں ہے کہ اپنی قیادت سے وہ ایسے چڑھ کے بات کریں. تو سر یہ جمہوریت تحریک انصاف میں ہے کہ مطلب وہ اپنے وفاقی وزراء سے بالکل دو ٹوک بات کرتے ہیں. اچھا, لیکن سر یہ اختلافات کیا چل رہے ہیں؟ پارٹی کے اندر بڑے اختلافات نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. پارٹی والی پارٹی لگ نہیں رہی ہے جو 2018 میں تھی.
سر پارٹی آپ یہ دیکھیں نا، پارٹی جتنی بڑی ہوتی ہے نا اتنے ہر پارٹی میں آپ کو اختلافات نظر آتے ہیں. اچھا تو یہ کوئی بڑی بات اس کو نہیں ہے. مینج کیا جاتا ہے، مینج کر کے رکھنا ہوتا ہے، متحد رکھنا ہوتا ہے. اب تو حکومت میں تب تو اور مزید مضبوط 3 ہونا سال چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ 3 سال پہلے جب خیبر پختونخوا میں جب خان صاحب نے جب 22 ایم پی کو جب نکال دیا تھا تو لوگوں نے یہی کہا کہ انہوں نے ایم پی کو نکال دیا، ان کا کیا ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں وہاں سے بھی ہم نے کلین سویپ کیا. پھر وہاں اس کے پی سے سر کے پی کے سے سر بلدیات میں کیا ہے نہ 2018 کی بات ہے. 2018 سال پرانا ہو گیا. نئے رزلٹ دیکھیں نا سر. بکر بھائی میں اختلافات کی بات کر رہا ہوں نا کہ اختلافات اگر ہوں گے بھی تو مطلب وہ ہر کسی کا اپنا رائٹ ہے. جی جی تو وہ کر سکتے ہیں. اس میں جمہوریت ہے نا سر. ٹھیک ہے سر. جمہوریت میں سر بہت زیادہ وقت گزر گیا ہے، عوام جو ہے بڑی پس رہی ہے. تو اس جمہوریت کو آپ فائدہ مند کیسے کریں گے؟ بات وقار بھائی آخری سال رہ گیا. جی بالکل وقار بھائی بات یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں مہنگائی کا، یہ پورے دنیا کا مسئلہ ہے، پورے ورلڈ کا مسئلہ ہے. اور آپ اگر ورلڈ کے اندر دیکھیں نا، خطے کے اندر دیکھیں آپ، تو پاکستان کے اندر اتنی مہنگائی نہیں ہے. سر یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ اگر کوئی کہے گا کہ یار میرے سر میں درد رہ رہا ہے، مجھے نزلہ ہو رہا ہے، یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے. سر یہ معاملہ یہ ہے کہ اس سر درد کا علاج کیا ہے؟ کوئی علاج بھی ہے یا صرف یہ کہتے رہیں گے کہ جناب یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے؟ وقار بھائی بات یہ ہے، آپ اگر یہ کہیں کہ 70 سال کا ہم جو گند ہے وہ بالکل چھری کی طرح بالکل 2 منٹ میں صاف کر دیں تو سر ایسا تو نہیں ہوتا نا. ہم تو یہ وعدے کیے تھے اتنے وعدے پہ تو پورا اتر جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا 2023 کا. میں مثال اگر ہم نہیں کریں گے نا جی وقار بھائی، اگر مثال ہم اگر نہیں کر پاتے ہم تو 2023 دور نہیں ہے. عوام ہمارے سامنے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ کریں گے، ضرور کریں گے. اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ کو منتخب نہیں کیا تو خان صاحب صرف یہی کہیں گے دیکھیں ہم نے کتنا صاف شفاف انتخاب کرایا، جیسے کے پی میں ہوا ہے. کے پی میں ان کے بس یہی اسٹیٹمنٹ آئی، دیکھیں ہم نے کتنا صاف شفاف انتخاب کرایا، چاہے ان کو سیٹیں ملی نہیں. تو وقار بھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو کہتے تھے کہ یہ ان سے ہے، یہ دھاندلی، یہ فلانا، یہ تو اب وہ دیکھ لیں کے پی کے میں کیا ہوا. تو مطلب صاف شفاف تو الیکشن ہے نا. اچھا چلیں صاف شفاف انتخاب کرا لیے سر. اچھا سر بلاول صاحب آج پہنچے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں، دھواں دھار ان کی تقریر تھی. کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خود انقلاب لے آئیں گے لیکن پی ٹی آئی نے تو ملک تباہ کر دیا ہے. تو سر کیا اگر بلاول صاحب کی حکومت ہوتی، کرونا کی یہی صورتحال ہوتی، تو کیا پیپلز پارٹی کچھ ڈیلیور کر سکتی تھی، یا وہ یہی کہتی کہ کرونا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ. پیپلز پارٹی دیکھیں، میرپور خاص کا حال دیکھیں، کتنے اچھے اچھے ہاسپٹل ہیں. نواب شاہ کو دیکھیں، کتنے اچھے اچھے ہاسپٹلز ہیں، کتنے اچھے اچھے اسکول ہیں، کتنی یونیورسٹیاں ہیں. تعلیم کا معیار بڑھ گیا ہے. سندھ میں کرپشن بالکل ختم ہو گئی ہے. جو دس از ماڈل. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا جب بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں تو پہلے ان کے ماڈل بنتے ہیں اور وہ ماڈل میں شو کر دیتے ہیں کہ جناب یہ یہاں پر ہمارا جم ہوگا، یہاں یہ کمرہ ہوگا، یہ آپ کا فلیٹ ہوگا، یہ اے کیٹیگری ہے، یہ بی کیٹیگری ہے. پیپلز پارٹی نے تو اپنا ماڈل دکھا دیا نا. پیپلز پارٹی کا جو ماڈل سندھ میں، ابھی میں نے ایک نئی خبر سنی. پہلے تو میں نے یہ سنی تھی کہ بچے کی میت سائیکل پہ گئی تھی، ایک پیدل لے کے جا رہا تھا. ابھی نئی سندھ میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک خاتون نے ٹھیلے پہ بچے کو جنم دیا ہے. تو انہوں نے تو ماشاءاللہ صحت کو اور تعلیم کو اتنا ماڈل بنا دیا. اور حقیقت میں بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی کو اب سندھ میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. سندھ اتنی ترقی کر چکا ہے، اتنا آگے چلا گیا ہے کہ ان کو اب جانا ہے پاکستان لیول پہ، کیونکہ پاکستان کو بھی تو ترقی چاہیے. پاکستان کا تو انہوں نے پی ٹی آئی نے کر دیا کھانا خراب. تو اب وہ سنبھالنے کے لیے کون آئے گا؟ وہ آئیں گے بلاول صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر انہوں نے ماں سے بڑھ کے ماما جھلو. واہ واہ واہ. لیکن سر سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے ہم نے کراچی کا نقشہ بدل دیا ہے، ہم مزید بہتری کی طرف لے. سعید غنی صاحب پہلے یہ جواب دے دیں کہ وہ 29,000 کی جو ڈیکس تھی، اس کی کمیٹی جو بنی تھی، جو انہوں نے آگے ٹی وی پہ کہا تھا، وہ کہاں گیا کیس؟ وہ اس پہ کتنی انکوائری، کتنی کوئی انکوائری اس میں کی گئی؟ یا کرپشن کے لیے کیا کیا ہے سندھ حکومت نے؟ آج بھی سندھ حکومت کی کرپشن ویسی چل رہی ہے اور آج بھی ثابت نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں چھوٹی موٹی کرپشن بھی نا ایکسپٹیبل ہے، بٹ آپ کا رزلٹ تو نا ایکسپٹ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایکسپٹیبل ہے اف یو اس معاشرے کے ساتھ. یس اگر آپ اس میں رزلٹ دے رہے ہیں. بٹ ان کی کرپشن تو رزلٹ لیس ہے کہ اس کے اندر کرپشن ہی کرپشن ہے، رزلٹ تو ہے ہی نہیں نا کچھ. جب تک یہی پیٹرن دیکھیں، یہی پیٹرن آگے جانا ہے. جو کام یہ یہاں کر رہے ہیں اور سندھ کو جس طرح کا ماڈل بنایا ہے اسی طرح کا پاکستان ماڈل بنے گا اگر پیپلز پارٹی مرکز میں آ گئی. اور کیا ہونا ہے. بالکل سر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آ جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ منی بجٹ نہیں آئیں گے بلکہ پورا جو ملک ہے وہ ترقی کر رہا ہوگا. تو سر پورے ملک میں اگر حکومت آ جاتی ہے تو کراچی کے ساتھ ساتھ دیگر صوبوں میں اور شہروں میں ٹینکر کے ذریعے پانی جا رہا ہوگا، گیس نہیں آ رہی ہوگی، یہ سارے معاملات. سر اس کا جواب میں آپ سے لوں گا ایک بریک کے بعد. ایک بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک.
بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو منی بجٹ ہے وہ کتنا اثر انداز ہوگا، وہ تو خیر ہوگا، لیکن جو سانحہ مری تھا اس کے بھی اثرات جو ہیں وہ ابھی تک کم نہیں ہوئے ہیں. لوگ ابھی بھی اس واقعے کو یاد رکھے ہوئے ہیں. اگر اللہ یہ کرے کہ یہ تو جو واقعہ ہوا تھا یہ ہم تمام پاکستانیوں کے لیے ایک ایسا واقعہ ثابت ہو کہ ہم لوگ اپنے آپ کو منظم کریں اور بہتری کی طرف لے کر جائیں. اس واقعے سے سبق ضرور سیکھیں. ہوتی صاحب، یہ جو اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، پنجاب حکومت کیا کر رہی تھی؟ 18 گھنٹے یا اس سے زائد لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ پھنسے بھی رہے، لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں پہنچا. سر کیوں؟ وقار بھائی، پہلے تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ جو ہوا بالکل غلط ہوا، ٹھیک ہے نا. اچھا وقار بھائی، اس میں آپ تھوڑا میڈیا بھی قصوروار ہے. وہ میڈیا اس لیے قصوروار ہے کہ آپ 4 گھنٹے کے پروگرام تو کرتے ہیں جو لندن میں بکورا بیٹھا ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر آپ 4 گھنٹے کے پروگرام کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو اسی ٹائم اویئرنیس کر دیتے، آپ میڈیا پہ چلاتے، زیادہ تر چلاتے آپ کہ بھئی آپ مری کا رخ نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سر مری کا رخ نہ کریں. یہ بات کیا جو اعلیٰ حکام تھے ان کو نہیں معلوم تھی؟ وہ تو اس وقت خوشیاں منا رہے تھے کہ 1 لاکھ لوگ پہنچ چکے ہیں، ہماری سیاحت جو ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے. تو خود خان صاحب چاہ رہے تھے کہ سیاحت کو فروغ ملے. تو سر یہ کس طرح ملے گا؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہوئی. یہ تو نااہلی جو ہے انتظامیہ کی ہے، بلکہ حکومت کی بھی. سر اس میں شیخ رشید صاحب نے بھی یہ کہا کہ مجھے جو KPK کا جو ہے جو تھا وہ مجھے بند کرنا تھا، جہاں سے زیادہ عوام آئی ہے. اچھا سر شیخ صاحب نے خود نے کہا کہ مطلب ہم غلطی ہوئی ہم سے. اچھا سر، غلطی تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو اس سے بڑا سانحہ ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں کی مدد نہیں ہو سکی. اور مدد نہ ہونے کی ایک وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ لوگ وہاں پہ آپ کے جو امداد کے لیے پہنچتے تو کسی ایمبولینس کے ذریعے پہنچتے. سر ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی پہنچا جا سکتا تھا، دیگر معاملات بھی کیے جا سکتے تھے. خان صاحب کا جو ہیلی کاپٹر چلتا ہے اس کو بھیج دیتے کہ کم از کم لوگوں کو ریسکیو کر لیں. بالکل وقار بھائی، میں نے آپ سے کہا نا شروع میں کہ اس میں بالکل ہم کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی نااہلی ہے اس میں. صحیح ہے. چلیں، یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر کوئی یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ ہماری جو ہے یہ غفلت ہے، کوتاہی ہے. پارٹی اپنی جگہ، انسانیت بھی تو ہے نا اپنی جگہ. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بہتری کی طرف اقدامات ہو سکتے ہیں. اچھا بلاول صاحب پہنچے ہوئے اس وقت اسلام آباد، ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا رد عمل ہوگا PTI؟ سر آج تو زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اگر عدم اعتماد ہوتا ہے تو ہم اس کے بعد ہم PDM کے ساتھ نہیں ملیں گے. تو سر یہ تو ایک پیش پر ہی نہیں ہے دونوں. نہیں، وہ اصل میں مطلب پیپلز پارٹی تو آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے نا سر. نہیں سر، کوئی تبھی تو یہ بیان ہے سر. ہمارے ساتھ اگر ملی ہوئی ہوتی سر تو اسمبلی میں آپ حال دیکھ لیں، نیشنل اسمبلی میں آپ حال دیکھ لیں، سندھ اسمبلی میں آپ حال دیکھ لیں کہ جہاں اپوزیشن جو ہوتی ہے نا وہ ہم صحیح معنی میں جو اپوزیشن کر رہے ہیں سندھ میں تو ہم کر رہے ہیں. اور نیشنل اسمبلی میں آپ دیکھ لیں کہ مطلب جو ان کو سارا جو ہمارے اوپر یہ اچھالتے ہیں جو، تو سر کوئی ایسی اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ عدم اعتماد لے کر آتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ مل کے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تو پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دے گی؟ سر بات یہ ہے نا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو گیدر بھپکیاں ہیں ان کی جو وہ ہم 3.5 سال سے سن رہے ہیں. تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال پورے کریں گے. 5 سال پورے کریں گے. اس کے بعد سر عوام کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں پہ ہوگی، کتنا ریلیف مل چکا ہوگا؟ سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہم نے عوام کو ریلیف دے دیا تو ہم 23 میں آ جائیں گے. اگر ہم نہ دے پائے، 5 سال جو پورے کریں گے اس کے بعد عوام کی میں صورتحال جاننا چاہ رہا تھا سر. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم 2022 کے لاسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ریلیف دے دیں گے. تو 2023 کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہی آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا، تو کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ویسے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں یار 2023 میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیں وقار بھائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اچھا بہتری آئے گی، لیکن ابھی بھی آپ کوئی خاص امید نہیں لگائے بیٹھے کہ کچھ ایسا رزلٹ آ جائے گا کہ آپ پتہ یاب ہو جائیں یا دوبارہ سے حکومت سازی کر سکیں؟ جبکہ بڑی بڑی باتیں سر یہ بھی کی جا رہی تھیں کہ ہم سندھ میں بھی حکومت بنا لیں گے. اس وقت تو وفاق میں اس وقت پرابلم آ گئی ہے، پنجاب میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے، KP میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے، تو کس طرح سے پھر بنائیں؟ نہیں وقار بھائی بات یہ ہے نا کہ مہنگائی بالکل ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل مہنگائی ہے. مگر بات یہ ہے نا کہ ابھی بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب مطلب صحیح چل رہے ہیں. خان صاحب صحیح چل رہے ہیں سر. خان صاحب تو صحیح چل رہے ہیں سر. عوام ٹیڑھی چلنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ اس کی جیب میں پیسہ نہیں رہا. 23 میں پتہ چل جائے گا نا سر. چلیں ٹھیک ہے سر. کیا لگ رہا ہے خان صاحب تو صحیح چل رہے ہیں، عوام کے ساتھ مسئلے شروع ہو گئے؟ دیکھیں ایک چیز تو مجھے توثیق صاحب کی بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تبدیلی سے یہ بہتری پہ آ گئے ہیں.
لفظ تبدیلی انہوں نے چینج کر دیا، انہوں نے کہا بہتری آئے گی. تو اس کے بعد تبدیلی سے تو تھک گئے، تبدیلی تو نہیں لا سکتے اب، یہ تو اس سے تو فارغ ہو چکے ہیں. رہی بات خان صاحب کی، دیکھیں اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں 22 کے لاسٹ میں رزلٹ نظر آئے گا. میں پچھلے جب ان کے پہلے 4-5 دن ہوئے تھے، 1 ہفتہ ہوا تھا، تو انہوں نے 100 دن کہے تھے. 100 دن کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی اب 6 مہینے لگیں گے. 6 مہینے کے بعد کہا تھا کہ 1 سال لگے گا. 1 سال کے بعد کہا تھا بس اب آنے والی ہے، اب ہونے والا ہے، اب ہونے والا ہے. اب یہ 22 کی ڈیٹ، 22 کے بعد یہ 23 کی ڈیٹ دیں گے، اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے، اس کے بعد قصہ ختم ہو جائے گا. کچھ نہیں کر سکے، بالکل ٹوٹل ناکام. اور دیکھیں سب سے بڑی بات آپ ابھی فرمایا آپ نے کہ جس پنجاب گورنمنٹ کی غلطی تھی. پنجاب گورنمنٹ کس کی ہے؟ وہ بھی تو پی ٹی آئی کی ہے نا. اس کو کس نے بٹھایا ہوا ہے؟ بزدار صاحب کو. بزدار صاحب کو کس نے؟ بزدار صاحب سے سارا پاکستان بیزار ہے، لیکن بزدار چینج نہیں ہو رہا. آپ بیزار ہوں، عوام بیزار ہوں، سب بیزار ہوں. سلطنت عثمانیہ سر، وہ عثمان صاحب بزدار کو کچھ نہیں ہوگا. بزدار کچھ کر دے. آپ یہ دیکھیں حالت یہ ہے ان کی کہ وہ تو پہنچے 30 گھنٹے بعد ہیں وہاں پر، یا 24 گھنٹے بعد تو پہنچے ہیں وہ. ٹھیک ہے سر. سر صابر بلوچ صاحب ہیں، سینیٹر صابر بلوچ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے. سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی بڑی مہربانی. سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے، ملکی ساری صورتحال کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، بلاول صاحب وہاں پہ دھواں دھار خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت منی بجٹ جو ہے وہ کسی صورت میں عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے. سر صوبہ سندھ کے لحاظ سے 18ویں ترمیم ہے، اختیارات آپ کے پاس بھی موجود ہیں، سندھ کے عوام کو کس حد تک ریلیف دے سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھو بھائی، پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کی خدمت پہلے بھی کی ہے، ابھی بھی کر رہی ہے. اور چیئرمین صاحب کی جو پالیسی ہے وہاں فیڈریشن میں، اگر وہ جو ہے نا اس کو بجٹ کو، منی بجٹ کو، اگر اس کے خدشات ہیں اس کے، تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا تو ڈائریکٹ اثر عوام پہ پڑے گا، پبلک پہ پڑے گا. اب بات یہ ہے کہ دیکھو، یعنی دیکھو اصل میں ایک چیز میں آپ کو عرض کر لوں کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ دنیا میں آپ کوئی بھی چیز لے لیں، آپ علم لے لیں، آپ یعنی ہیلتھ کو لے لیں، ایجوکیشن کو لے لیں، آپ یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ یعنی شعبہ ہے دنیا میں، اس کو جب تک کہ آپ کو دسترس نہیں ہوگا اس پہ، آپ اس میں فیلئر آپ کی ہوگی. ان لوگوں نے مصیبت تو یہ ہے کہ ان کی دسترس نہ سیاست پہ ہے، نہ اکانومی پہ ہے، نہ کسی چیز پہ ہے. ایک کو لے آتے ہیں پھر نکالتے ہیں، پھر لے آتے ہیں پھر نکالتے ہیں. اچھا، اور پاکستان کو ان لوگوں نے یعنی بالکل ہی انیکسپیرینسڈ اور انفیکٹو اور یعنی کمپلیٹلی نالائقوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ جو پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مستقبل کے معمار بنے ہوئے ہیں. دس از ٹو مچ ریئلی. میں حیران اس بات میں، ہمارے یعنی باہر کے جو دوست ہیں وہ ہم سے ہمیشہ یہی ذکر بھی کرتے ہیں کہ بھئی کہ دیکھو ٹیم ہوتی ہے، ایک سمجھداری کی بات. دیکھو جب تک لیڈرشپ کی سمجھ میں کچھ نہ آئے، اس کی ٹیم اس کو کچھ نہیں سمجھا سکتا. سر کیا آپ نے سمجھانے کی کوشش کی، کچھ پی ٹی آئی کو مشورے دینے کی کوشش کی؟ جی بالکل. میں تو بتاؤں آپ کو، یعنی جس دن انہوں نے اوتھ لیا تھا، پرائم منسٹر بنے تھے، اس دن بھی آپ کو یاد نہیں کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی کہ ہم ملک کے یعنی مفاد میں، عوام کے مفاد میں ہم آپ کے لیے تیار ہیں، ہم سے کسی قسم کی تعاون کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو تعاون دینے کے لیے تیار ہیں. اور ان کو پتہ تھا کہ بھی کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کے کیلیبر کا ان کو پتہ تھا. لیکن بدقسمتی سے اب یہ اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. یہ جو اس کے کیبنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے، حالانکہ یہ پہلے بھی وزیر رہے ہیں، تھوڑا بہت ان کو سمجھ بھی ہے، لیکن یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کو جو ہے نا کوئی ماموں بنا رہے ہیں. اچھا سر یہ جو بھی آپ نے جیسے ذکر بھی کیا کہ اس وقت جو ہے نااہل حکومت ہے، اور آپ نے کہا کہ مشورہ بھی دیا، قبول نہیں کیا گیا مشورہ آپ کا، تو سر ایسی صورتحال میں تو ایسی حکومت کو رہنے کا جواز نہیں ہے. جیسے کہ زرداری صاحب نے بھی کہا کہ میرا بس چلے تو ایک دن کی بات ہے. تو سر اگر عدم اعتماد آتی ہے، یہ لوگ زرداری صاحب ایک تجربہ کار شخص ہیں، اس میں سمجھ ہے، بوجھ ہے، وہ چیزوں کو جانتا ہے، اور آنیسٹلی وہ چاہتا تھا کہ ان کو سپورٹ کرے تاکہ یہ ڈیموکریسی چلتا رہے، ملک چلتا رہے. لیکن یہ لوگ اپنی نالائکی کی وجہ سے، نالائق آدمی کو بھی کیا کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو سر ایسے شخص کو ہٹانے کے لیے اگر نمبر گیم کی بات کی جا رہی ہے شہباز شریف کی طرف سے، تو کیا آپ سپورٹ کریں گے؟ مطلب اگر کوئی چینجنگ ان ہاؤس آتی ہے تو؟ بھئی ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو جو ہے نا آپ
جو ہے نا اگر آپ دیکھو اگر چیئرمین بلاول صاحب اور زرداری صاحب نے پہلے کہا تھا کہ دیکھیں آپ یہ استعفے کی باتیں اس لیے نہ کریں کہ استعفے دے کے اگر آپ گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ تو اور بھی ستیہ ناش کر دے گا. لیکن اب یہ ہے کہ ایک طرف ڈیموکریسی، اب ہم نہیں چاہتے کہ بھی کسی صورت میں بھی جو ہے نا وہ ہم پہ کوئی بات آ جائے کہ اس کو ٹائم نہیں دیا، وقت نہیں دیا، ڈیموکریسی خطرے میں یہ ہوگی وہ ہوگی. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کون ان کو لایا ہے، کس لیے لایا گیا ہے. اچھا یعنی آپ ایکسپوز کر رہے ہیں، ایکسپوز آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمل ایکسپوز ہو جائیں پہلے یہ؟ نہیں، ایکسپوز تو کیا ویسے انہوں نے کیا ایکسپوز ہے، وہ پبلک کے سامنے ایکسپوزڈ ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایکسپوزڈ ہے، وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کی رساکشی ہو رہی ہے، کیبنٹ کے ممبر ایک دوسرے کے خلاف ہیں، شاہ محمود قریشی فلانے کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، پوترو کسی کے خلاف، ترین صاحب اس کے خلاف. ان کے تو پوری جو ہے نا یہ آپس کے الجھاؤ میں یہ چلتے رہے ہیں یہ لوگ. اچھا پرائم منسٹر کو سمجھ نہیں آتی، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی سے کوئی پوچھ سکے، کوئی بات کر سکے. اس کے اپنے لوگ تو اس میں ہے ہی نہیں. ان کے اپنے لوگ اب ایوری ڈے، اب آپ دیکھو اس کے جتنے بھی یعنی باری ممبران جو تھے، لائک وہ جو جسٹس صاحب تھے وہ نکل کے چلے گئے. اچھا آپ کے ایس اکبر وہ جو فارن فنڈنگ کا معاملہ لے کے آ گئے وہ بھی چلے گئے. ابھی ایک اور صاحب جو نا ابھی نکلے ہیں جو کہہ رہے کہ نظریاتی کارکن جو ہے ان کا وہ ٹھیک ہے. اچھا سر سینیٹر صاحب میں واپس آؤں گا، ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ابھی صابر بلوچ صاحب فرما رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے خلاف عدم اعتماد کی اگر کوئی تحریک آتی ہے تو پیپلز پارٹی فی الحال ایسی کسی تحریک کو سپورٹ نہیں کرے گی. یعنی پی ٹی آئی کم از کم اس لحاظ سے تو اب جو فکر تھی وہ ختم ہو جانی چاہیے کہ 1-1.5 سال وہ کیسے گزاریں گے. جناب آپ گزار لیں گے، 5 سال آپ کے پورے ہوں گے. ہوتی صاحب یہ فرمائیے گا 5 سال تو آپ کے پورے ہوں گے، پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دے رہی ہے، سر وجوہات کیا ہیں؟ وقار بلوچ صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے ان کو کون لایا. میں ان سے کہتا ہوں پیپلز پارٹی والوں سے، نون لیگ والوں سے، کہ ان چیزوں سے اب باہر آ جائیں. ٹھیک ہے، ملک ویسے ہی بہت ہمیں نقصان میں جا رہا ہے ہمارا ملک. اب ان چیزوں سے آپ باہر آ جائیں، اور ہماری پارٹی تو ان سے مشاورت کرنے کو بھی تیار ہے. اچھا سر یہ مطلب مشاورت کب سے شروع کریں؟ سر ہم تو ان کو ایک کمیٹی بنی جس میں پرویز خٹک تھے، 2-3 اور وفاقی وزراء تھے. ہم تو ان کو شروع سے کہہ رہے ہیں، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اب ان چیزوں کو چھوڑ دیں. ملک ہمارا ایک بری حالت میں جا رہا ہے، تو آپ آ کے بیٹھیں. ساری پارٹیوں کو ہم نے کہا ہے کہ آپ آ کے بیٹھیں ہمارے ساتھ اور پاکستان کو ایک اچھی راہ میں لے کے چلتے ہیں ہم. ورنہ تو خان صاحب کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ میں چور ڈاکو لٹیروں سے بات نہیں کروں گا. لیکن سر آخر کار مجبور ہو گئے وہ. مطلب یعنی کہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں، لیکن خان صاحب یہ کہتے تھے اور آج بات کرنے جا رہے ہیں. سر بات اس لیے کرنے جا رہے ہیں نا سر کہ بات یہ ہے کہ پوری دنیا بالکل ایسی مطلب اس کے اندر آئی ہوئی ہے، گرفت کے اندر آئی ہوئی ہے، مصیبت کی گرفت میں آئی ہوئی ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا ہے، اب آپ سب مل کے پاکستان کو ایک اونچی راہ پہ لے جانا چاہتے ہیں. مطلب جہاں پہ گہرائیوں میں جا چکا ہے وہاں سے نکال لیں. اب ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ کون لایا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو کون لایا ہے. صحیح سر، یہ گہرائیوں میں کیوں گئے تھے؟ کورونا چھوڑ دیں، کورونا ایک وجہ تھی، ٹھیک ہے وبا تھی، لیکن سر اس کے علاوہ بھی تو معاملات ہیں نا. نہیں تو وقار بھائی آپ ہمارے 3 سال دیکھ رہے ہیں، آپ جو پیچھے کے جو 70 سال ہیں، 40 سال ہیں، آپ ان کو دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. سر ان میں سے جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے آیا تھا، جب آپ نے دیکھ لیا کہ وہ نہیں ڈیلیور کر پائے، لیکن سر آپ نے بھی تو نعرے لگائے تھے نا. آپ نے جتنے نعرے لگائے تھے اس میں سے کچھ کم کر لیتے تو مناسب ہو جاتا. یہ ذرا زیادہ ہو گیا تھا، 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ زیادہ ہو گیا تھا، تھوڑا کم کر لیتے. وقار بھائی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھو یہ قدرتی آفات ہیں، کرونا ہو گیا، پھر باقی ایسا ہو گیا، تو اب قدرتی آفات میں ہم کیا کر سکتے ہیں. صحیح سر، ٹھیک ہے. بلوچ صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا. بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا سپورٹ ہم کریں گے، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنیں گے، تو سر پھر دھرنا کس چیز کا دے رہے ہیں آپ ایک قومی اسمبلی کے باہر؟ ہلو جی سینیٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے، جی بالکل، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں سر کہ اگر آپ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے باہر دھرنا تو دینے جا رہے ہیں، پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں بنیں گے، آپ پی ٹی آئی کو بھی نہیں گرنے دیں گے حکومت کو، تو سر پھر دھرنا کس بات کا دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھو بات یہ کہ دیکھو دھرنا اور وہ ایک پولیٹیکل ایک سیاسی پروسیس ہے ہمارا، وہ سیاست کا ایک حصہ ہے پارلیمنٹری پارٹی کا. اچھا بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم اس گورنمنٹ کو رہنے دیں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کو یعنی اس طریقے سے بالکل کمپلیٹلی جو آئین کے مطابق کو کانسٹیٹیوشنل
یعنی جس تمام یعنی ضروریات پورے ہوں، ہم اس طرح اس حکومت کو چاہتے ہیں کہ عوام کی جان چھوٹ جائے اس سے، لیکن ہم کوئی غیر آئینی اور غیر یعنی منطق کی کوئی ایسا قدم کبھی نہیں اٹھائیں گے کہ جس سے کل کو جو ہے نا کوئی اور یعنی سر نہوس تبدیلی تو جمہوری روایات ہو سکتی ہیں سر، اس میں تو کوئی غیر جمہوری عمل نہیں؟ وی ڈو بلیو ان جمہوری روایات، ہم تو جمہوری روایات کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم اس لیے مجبور ہو گئے اب یہ دھرنا، یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ یعنی ہمارے چیئرمین صاحب جو ہے نا بلاول بھٹو صاحب، وہ ایک کمپلیٹلی وہ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں، وہ فار سائٹڈ انسان ہے، وہ ایک ڈفرنٹ ٹائپ کے پولیٹیشین ہے، اس میں وہ پاکستانی جو روایتی سیاست اس میں نہیں ہے، لیکن وہ بھی مجبور ہو کے اب بیٹھ کے یعنی کرنے کی بات کرتا ہے اور جلسے جلوسوں کی اس لیے بات کر رہا ہے کہ ان کے لیے اب کوئی رہ نہیں گیا، کوئی ذریعہ اور ہے نہیں، وہ کمپلیٹلی کریپس ہو گیا. یار آپ خود نہیں دیکھ رہے ہو غریب کی حالت، آپ دیکھ لیں. آپ آنیسٹلی آپ دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں پر آپ شہروں کو چھوڑیں، کراچی کو، اسلام آباد کو، لاہور کو، ان کو گو ان دی ولیج. آپ انٹیریئر میں چلے جائیں، سندھ کے، پنجاب کے، بلوچستان کے، وہاں چلے جائیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. سر ایک چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. آج بڑی اچھی تقریر کی بلاول صاحب نے، اور قومی اسمبلی کے اندر دھواں دھار خطاب تھا ان کا. بار بار ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اب ختم کریں اپنی تقریر، لیکن بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے. لیکن سر جتنی اچھی باتیں ان کی تھیں، سندھ کا سر اتنا ہی برا حال ہے. کیا وجہ ہے؟ یعنی ان کی تقریر الگ تھی، سندھ کا حال الگ تھا. سر یہ کیا وجہ ہے؟ اتنا برا حال نہیں ہے سر جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. اب یہ ہمارے جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، وہ اپنی خفت کو چھپانے کے لیے اپنی چیزوں کو دیکھو اس طرح نہیں ہے. اب آپ پہلے تھر آپ تھر چھوڑ دیا. تھر میں جو کام کیا ہے وہاں پہ پانی کا، یعنی لوگوں کو اور دوسرے ریلیف دینے کا، اچھا جتنا بھی کام ہو سکتا تھا انہوں نے کر لیا. مسئلہ دیکھو پھر بھی یہ آ جاتا ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ اب آپ ایک NFC ایوارڈ کے مطابق پیپلز پارٹی کی حکومت کو سندھ میں اس کا شیئر نہیں دے رہے وہ لوگ. ٹھیک ہے، اس کو جو نا وہ ابھی اب کتنا ہمارے یعنی چیئرمین صاحب نے کتنی دفعہ ان کو کہا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے کم از کم یہ صوبے کے ساتھ اس طرح تو نہ کریں. بلوچستان کو اس کا حق نہیں مل رہا. اب بلوچستان میں جو ہے نا وہ پروموشن اکیڈمی کو وہ روٹ رہے ہیں وہاں پہ ریکوڈیک کے معاملے میں. اچھا اسی طریقے سے اب میں حیران ہوں کہ دیکھو نا اب یہ کچھ نہیں ہے. nothing except incompetency. لیکن سر آپ جب آپ سینیٹر ہیں، آپ جب آ رہے ہوتے ہیں، موٹر وے کا آپ نے سفر کیا ہوگا سر، جیسے ہی پنجاب ختم ہوتا ہے تو جہاں دھول اور مٹی شروع ہو رہی ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ سندھ شروع ہو گیا ہے. تو سر وہاں کی جو روڈز ہیں، وہاں موٹر وے ہے، وہ تمام صورتحال کیا ہے سر سندھ کی؟ بھائی دیکھو آپ کو میں ایک بات بتاؤں. آپ جو فرما رہے ہیں یہ روڈ جہاں سے موٹر وے جب آ جاتی ہے، یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اس کا سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ منسٹری آف کمیونیکیشن فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. وہ NHA کا جو ہے نا وہ معاملہ ہے. NHA انہی کے یعنی اختیار کا ہے. اس کا سندھ سے کوئی تعلق. سندھ کے جو اپنے جو روڈ ہیں، سندھ کے جو شہروں کے چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر ادھر ادھر وہ کر رہے ہیں اپنا. لیکن وہ وفاق میں جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کر سکتے تھے سر. وفاق میں جب آپ کی حکومت تھی تو کیا جا سکتا تھا. کم از کم اتنا موٹر وے تو بنا لیتے کہ پنجاب کے بعد جب سکھر اور آگے کی طرف آ رہے ہیں تو کم از کم موٹر وے کچھ تو بنا ہوتا سر. نہیں بنایا، کراچی سے حیدرآباد بنایا، آگے بنایا ہے، اور کافی یعنی آپ کے خیرپور میں ادھر ادھر بنائے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ نہیں بنایا ہے. لیکن بات یہ کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے یعنی ہونا چاہیے تو اس طریقے سے آئے. میں بھی یہ آپ سے ایگری کرتا ہوں. ان کو جو ہے نا ہم کو اور بہت کچھ کرنے چاہیے تھے. لیکن یہ کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے نا اس کی جو نان کوآپریشن ہے، ان کی جو ایک ضد ہے، ان کی جو ایک دشمنی جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. ٹو بی ویری فرینک میں بتا رہا ہوں آپ کو. ویسے سر ابھی ہوتی صاحب نے یہ فرمایا کہ جو خان صاحب ہیں انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ اگر کوئی مشورہ دے گا ہمیں، اچھا مشورہ دے گا تو ہم قبول کریں گے. تو سر اب آپ لوگ بات کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں. یار یہ تو کوئی بات نہیں. کیا مشورے پہ عمل کرے نا سر. وہ کہہ رہے ہیں پہلے کی بات الگ تھی، لیکن اب اگر کوئی مشورہ دیا جائے گا تو ہم قبول کریں گے. پہلے وہ بچہ تھا، وہ جوان ہو گیا ہے کیا؟ اچھا سر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی مشورہ نہیں چلے گا. وہ تو وہی خان ہے، وہی بات ہے، وہی اس کے
جو ہے نا وہ تو اپنے لوگوں کی نہیں دیتا مشورے، تو ہمارے مشورے کہاں سے لے رہے؟ بالکل ٹھیک ہے تو ملک کی خاطر کہا ہے اس کو کہ بھائی کہ ہم آپ کو اب تو صرف یہ ہے کہ اب وہ صرف ایک کام کرے کہ وہ جان چھوڑ دے تاکہ کچھ اچھے لوگ آئیں ملک کی بہتری کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور زرداری صاحب یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کریں تاکہ اچھے انتخابات میں اچھے طریقے سے آپ لوگ دوبارہ آ سکیں، یہ اندازہ ہی وہ تو ہوگا۔ ایک ڈیموکریٹ ہے بھائی، وہ تو پالیٹیشین یار، وہ ایک سیاستدان ہے، وہ ایک پارٹائیٹڈ پالیٹیشین ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اپروچ میں اور عمران خان کے اپروچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، وہ جو کہتے ہیں وہ ملک کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں۔ بالکل سر۔ اچھا سر، میں تجزیہ لے لیتا ہوں، آپ نے جو گفتگو کی اور جو پی ٹی آئی کی گفتگو ہے اس پر سر طاہر رضوی صاحب یہ فرمائے گا کہ اس وقت سندھ کی جو صورتحال ہے، جیسا بھی ذکر بھی کیا اور بڑی اچھی بات کی سینیٹر صاحب نے بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ہوتی صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، تو سر یہ اب تمام سیاسی جماعتیں ماننا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو مبارک ہو بلوچ صاحب کو کہ اب بلاول صاحب نے بھی یو ٹرن لینے شروع کر دی ہیں۔ ایک دھرنا جس کو آپ کہتے تھے جب نواز شریف کے خلاف دھرنا ہوا عمران خان کا، تو زرداری صاحب نے فرمایا کہ ہم اسمبلی کے اندر جو ہے نا جو بھی بات کریں گے ہم اسمبلی میں کریں گے اور اسمبلی میں ہونا چاہیے، دھرنا غلط ہے۔ آج وہ دھرنا جو عمران خان کا دھرنا غلط تھا اب بلاول صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بات، پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ مبارک کو یو ٹرن شروع ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے بلوچ بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سندھ میں برا حال نہیں ہے، ذرا کبھی یہ حیدرآباد چلیں کراچی سے ٹول پلازا جو ہمارا ہائی وے بنا ہے، اس کا ٹول پلازا جب ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد حیدرآباد میں ایک اور ٹول پلازا اور اس کے بعد برج آتا ہے، اس برج پہ میرے ساتھ چل کے گاڑی چلا کے دیکھ لیں، اس برج کا حال یہ ہے کہ برج ایک دم خستہ ہو چکا ہے، ایک دم ٹوٹ چکا ہے۔ اچھا یہ تو وہ مین برج ہے مین، اب آپ آ جائیں سائڈ کی روڈوں پہ، سائڈ کی جو ہمارے صحت کے جو ہیں، میں تو مشورہ دوں گا بلاول صاحب کو مہربانی کر کے آ جائیں، پہلے سندھ کو سنبھالیں، سندھ کو ماڈل بنا دیں، اس کے بعد وہ آئیں، ورنہ میں بتاؤں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، یہ جیت جائیں گے سینٹر میں آئیں گے اور پھر پاکستان کے ساتھ یہ پریکٹیکل کر رہے ہوں گے، اور میرا ملک جو ہے نا یہ لیبارٹری نہیں بننے دوں گا اب میں، یہ کسی کے لیے لیبارٹری نہیں بنے گی۔ ایک صاحب نے آگے یہاں تجربہ کیا ہے، 3.5 سال سے وہ تجربہ کر رہے ہیں، انہوں نے تجربے میں ملک کو ماشاءاللہ کس اسٹیج پہ پہنچا دیا ہے۔ سو جو لوگ سنسیئر ہیں، جو ملک سے محبت کرنے والے ہیں، اب وہ کسی کو ملک پہ تجربہ نہیں کرنے دیں گے۔ ہمیں چاہیے وہ لوگ جن کو پتا ہو، ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے مجھے تو نہیں پتا تھا ایسا ہوتا ہے، میں تو جب حکومت میں نہیں تھا مجھے نہیں پتا تھا اتنا قرضہ ہوتا ہے، میں حکومت میں تھا تو مجھے یہ نہیں پتا تھا۔ جناب یہ نہیں چلے گا، اب جو بھی آئے گا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، جو بھی آئے گا عوام اس سے پوچھے گی کہ بھائی آپ یہ بتائیں آپ پہلے دن کیا تبدیلی لائیں گے، پہلے دن آپ کی کیا پروگرام ہے، آپ کی کیا گورننس کے ایشو ہیں، آپ کس طرح ملک کو سنبھالیں گے، آپ کس طرح قرضے ختم کریں گے ملک کے۔ مذاق بنایا ہوا ہے، لیبارٹری بنا دیا، جو آ رہا ہے وہ کہتا ہے یہ احمق ہے، یہ نالائق ہے، میں آؤں گا تو میں لائق ہوں گا۔ اور 14 سال میں پیپلز پارٹی نے کیا کر دیا ہے، بنائے نا سندھ کو، مجھے بتائیں 14 ایئرز از ناٹ لیس۔ سر یہ ساری صورتحال ہے، اس میں پھر ووٹ کا فیصلہ عوام کس طرح کریں گے، یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عوام کا فیصلہ کیا ہوگا جب تک قیمے والے نان ختم نہیں ہوں گے، جب تک وڈیرہ شاہی ختم نہیں ہوگی، جب تک جاگیرداری ختم نہیں ہوگی، عوام کا ووٹ کدھر ہوتا ہے؟ عوام کا ووٹ ہے ہی نہیں نا بھائی۔ نہیں سر، یہ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو پھر کیا پروسیس کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے ساتھ۔ تو اس کے لیے اس بات وہ ہے نا، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ تعلیم کے شعبے میں ترقی ہو۔ کیوں ترقی نہیں ہو؟ بلال صاحب ذرا 2 منٹ مجھے بات کریں تو اس کے بعد آپ ضرور بولیے گا۔ کبھی نہیں چاہیں گے تعلیم میں ترقی ہو، اگر سندھ کا ہاری اور مزدور کا بچہ پڑھ لے گا وہ ان کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ میں بلوچ صاحب سے پوچھ لوں، پھر جواب لیتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا۔ جی بلوچ صاحب فرمائیے گا۔ ایک بات آپ کے توسط سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ طرف پوچھے ہمارے دوست ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کراچی سے حیدرآباد جائیں، وہ پل ڈگمگا رہا تھا، پل ٹوٹے، اب وہ دیکھیں کون سا اتنا بڑا پل ہے کراچی اور حیدرآباد کے درمیان؟ کراچی حیدرآباد کے درمیان میں حیدرآباد کے بعد جناب، حیدرآباد ہائی وے کے بعد جو سندھ کا برج ہے، دریا سندھ پہ جو برج ہے، سر میں دریا سندھ کے برج کی بات کر رہا ہوں۔ بلوچ صاحب کل چلے میرے ساتھ گاڑی پہ، سر میرے ساتھ چلے نا، میرے ساتھ چلے، اس کے حشر دیکھیں کیا ہے۔ ٹوٹے ہوئے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ 2 ٹکڑوں میں گر جاؤں گا نیچے، اس کی جو حالت تھی، جو اس کی بالکل اس کے اوپر کارپیٹنگ تک نہیں کی ہوئی، کارپیٹنگ سر کارپیٹنگ نہیں ہے اس کے اوپر۔ رضوی صاحب بس بلوچ صاحب فائنل کامنٹ کیجیے گا، کہیے گا سر، سینٹر صاحب کہیے گا، بلوچ صاحب کہیے گا، فائنل کامنٹ کیجیے گا سر۔ جی سر، بات یہ ہے کہ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے ان کو بڑا وقت دیا ہے، ہم نے بڑا ٹائم دیا ہے، ہم نے ایون پی ڈی ایم میں تھے، ہم یونائٹڈ جو اپوزیشن تھا، ہم نے لوگوں کی خاطر، عوام کی خاطر اس کو اپنا ٹینر پورا کرنے کے لیے ہم نے کوئی غیر ضروری ہماری جو لیڈرشپ نے ایسا کوئی بات ایون اپوزیشن کے اندر رہ کے بھی ایسی کوئی بات نہیں مانی کہ جس میں جلدی ہو اور جس میں ان کو ٹائم نہ ملے۔ لیکن اب تو بات یہ کہ بالکل سر وقت کافی گزر گیا، بالکل سر ٹھیک ہے، ٹائم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ہوتی صاحب فائنل کامنٹ کیجیے گا۔ وقار بھائی، یہ پیپلز پارٹی والے بالکل بھی
استعفے نہیں دیں گے کیونکہ یہ سارے 13 سال 14 سال سے یہ کرپشن کر رہے ہیں, کرپشن کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے. یہ 1.5 سال اور کرپشن کرنی ہے ان کو پروٹوکول کے مزے لینے, ان کو تو سر وہ جو آپ غرق کیا کہنے ہوا آئے تھے, آپ یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم انصاف کر دیں گے, وہ انصاف کب ہوگا سر؟ سر انصاف انشاءاللہ تعالی بالکل ہوگا, انصاف ہم ان سے کریں گے. 2023 میں جب سندھ حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی ہم ان سے انصاف کریں گے, حکومت آئے گی جب انشاءاللہ ضرور کریں گے. جناب بہت شکریہ ہوتی صاحب آپ کا, رضوی صاحب آپ کا, بلو صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور بس جاتے جاتے یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ایکسپو سینٹر کے اندر کورونا سے بچاؤ کے لیے بچوں کے لیے بھی ویکسینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے. تو اگر آپ ویکسینیشن بچوں کی کرانا چاہتے ہیں تو 8 بجے تک جو ہے ٹائم ہے, 8 بجے سے 7:30 بجے تک آپ جا کے ایکسپو سینٹر میں کرا سکتے ہیں. وقار الحسن کو 2 ٹوک سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.